वेलकम बैक। सिंध में जमहूरियत ज़रूर है मगर इसके अंदाज बादशाहत जैसे हैं और यहाँ के बादशाह सैयद कायम अली शाह है। उनकी चलती है और इस अंदाज में चलती है कि दंग रह जाएं। सिंध भर के स्कूल खुलने थे गर्मियों की छुट्टी के बाद 3 अगस्त को, लेकिन 2 अगस्त को सैयद कायम अली शाह ने फैसला किया कि सिंध में सैलाब हैं, इसलिए स्कूल अब 11 अगस्त को खोले जाएंगे। जब उनको गोश गुजार कराया गया कि सैलाबों का कराची से क्या ताल्लुक, कराची के स्कूल तो खोलने दें, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची के प्राइवेट स्कूल वालों ने कहा और उनके तालिब इल्मों ने और उनके असातिज़ और उनके वालिदैन ने कि स्कूल ज़रूर खुलने चाहिए और 8 दिन का ज़िया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सैयद कायम अली शाह की हुकूमत की जानिब से बयान आया कि जो स्कूल खोलेंगे उनके स्कूल को सील कर दिया जाएगा और उनके ओनर्स और प्रिंसिपल्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर स्कूल खोले तो ये इसकी कड़ी सजा होगी। बहुत कोशिश की गई मगर सैयद कायम अली शाह नहीं माने, उन्हीं की चली और आज 8 दिन पूरे ज़ाया हुए और इसके बाद कल कराची के स्कूल्स और सिंध के स्कूल्स तमाम खुल जाएंगे। लेकिन इस दौरान 8 दिन का ज़िया हो गया है मगर सैयद कायम अली शाह सिंध के वज़ीर आला खुश हैं। शायद ही दुनिया में कोई हुक्मरान होगा जो स्कूलों को तालीम को बंद करके खुश होता हो और अपनी अना की तस्कीन का बाइस बनाता हो। सिंध में इस वक्त हालत यह है कि साल के 365 दिनों में मजमूई तौर पे 192 छुट्टियां होती हैं और 153 दिन पढ़ाई होती है। इसके अलावा मुताद्दिद छुट्टियां ऐसी कर दी जाती हैं जो कि सिंध की हुकूमत या सिंध की वजारत तालीम समझती है कि कल छुट्टी कर दी जाए, परसों छुट्टी कर दी जाए या छुट्टियों को तूल दे दिया जाए। ये सिंध का मामूल है और अगर इस फहरिस्त को शामिल कर लिया जाए तो सिंध में बमुश्किल तमाम 140 दिन का तालीमी साल होता है, जिसके 8 दिन इसके शुरू होने के साथ ही ख़त्म कर दिए गए और कम कर दिए गए। बराह रास्त जिम्मेदारी ली जनाब सैयद कायम अली शाह ने और उनकी हुकूमत के लोगों ने, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि प्राइवेट स्कूल वालों को ये मनाया जाए कि वो 3 अगस्त को स्कूल ना खोले, 11 अगस्त को ही खोले। और सिंध में क्या और कराची में जहाँ पर सैलाब तो क्या बारिश की बूंद भी नज़र नहीं आ रही, यहाँ के स्कूल इस वजह से ना खोले जाएं और किसी की इसकी मजाल ना हो। ये कठिन जिम्मेदारी दी गई थी कमिश्नर कराची जनाब शोएब सिद्दीकी की और उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार बहरहाल किया मगर उन्होंने कहा कि हुकूमत का हुक्म होता है तो उन्हें वो करना पड़ा। शोएब सिद्दीकी साहब ने हमसे बात की थी इस हवाले से, एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, असल में ये फैसला जो होता है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट अप्रूवल लेकर के करते हैं और मैं पहले तो कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बड़ा एक्नॉलेज किया, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ एक बहुत बेहतर तौर पे। मैंने जो उनको समझाया जिन 3 बातों पर, एक तो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैं कानूनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक और उनकी तरफ से जब एक फैसला आ गया और जाहिर है हम सबके बड़े हैं और एक कंसिडर्ड ओपिनियन जब आया तो हमें उसको ऑनर करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा ये था कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है और कोई पता नहीं कि किसी वक्त वहाँ से कोई इन्फ्लक्स को यहाँ पर हमें लाना पड़ जाए। एक यकजहती भी होता है, कुछ प्रिपेयर्डनेस के एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो इन चीज़ों को जब मैंने हाईलाइट किया और फिर तीसरी बात जो मैंने ख़ास तौर पे उनको कही कि वो ये मैंने कहा कि तालीम तो तहजीब का नाम होता है, ये तो कानून के ऊपर दरामद को सिखाता है, तो बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशन होगी वो फिर हमेशा के लिए एक बैड इंप्रेशन छोड़ जाएगा और दिलों में रंजिशें छोड़ देगा। बड़े और हुक्मरान से तवक्को की जाती है कि वो तालीम का दर्ज देंगे, तालीम का फ़रोग़ देंगे। छुट्टी वाले दिन भी तालिब इल्मों से और स्कूलों से दरख्वास्त करेंगे कि स्कूल लगाया जाए और तालीम को आगे बढ़ाया जाए। या 8 दिन स्कूलों को बंद कर दिया गया और अब सैयद कायम अली शाह बताएं कि इन 8 दिन में कौन सा लम्हा ऐसा आया कि तालीम मुमकिन नहीं थी, ख़ास तौर पर कराची में। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं फ़ौजी अदालतों का। अब मुस्तक़बिल मुकम्मल महफूज हो गया है और तैयारियां हैं कि तेज़ी से मुकदमात फ़ौजी अदालतों में भेजे जाएं और अब जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड इस अहम मौजू पर ना हो, इसके लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। फौजी अदालतों का जिक्र करते हैं लेकिन पहले देखते हैं कि आज पूरे मुल्क में क्या क्या होता रहा। IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल शेर अफगर ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसीज बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए फंड्स फराहम कर रही हैं। कोयटा में आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मेजर जनरल शेर अफगर ने कहा कि सूबे में किसी को लश्कर बनाकर हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ پہاڑوں پر جانے والے نوجوان واپس آ کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ آج کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر مطالبات کی منظوری کے لیے جمع ہونے والے معذور افراد پر پولیس نے تشدد کیا۔ معذور افراد ملازمتوں میں سرکاری کوٹے کے لیے مظاہرہ کرنے اسمبلی کے باہر پہنچے تو پولیس اہلکار ان پہ ٹوٹ پڑے۔ اس دوران پولیس تشدد سے ایک معذور خاتون بے ہوش ہو گئی۔ حالات زیادہ بگڑنے پر وزیر داخلہ سندھ باہر تشریف لائے اور معذور افراد کو تسلی دی اور کہا کہ ان کے مطالبات پر وہ یقین کرائیں گے، لیکن یقین نہیں ہے کہ جناب قائم علی شاہ کے یہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں۔ اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی اور اس زلزلے کے اثرات اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ پشاور اور ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں لوگ ان جھٹکوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو کے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ قصور واقعے پر انہیں شرم آ رہی ہے، اس میں سیاست دان بھی ملوث ہے۔ ہری پور میں ضمنی الیکشن کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پاک لوگوں کی زمین تھا، مگر قصور میں بد کردار اور بدکار لوگوں نے اسے ناپاک بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تمام نوجوان تحریک انصاف کو ووٹ دیں۔ لاہور کی ایک عدالت نے غفلت میں علاج برتنے پر آج سینئر ڈاکٹر کو 22 کروڑ 72 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم دیا ہے۔ علاج میں غفلت کا مقدمہ 3 ماہ کی بچی کے والد سید علی مرتضیٰ نے صارف عدالت میں کیس دائر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر مسعود کی غفلت سے 3 ماہ کی بچی کی حالت بگڑی، جس کی وجہ سے انہیں اس کا علاج برطانیہ میں کرانا پڑا۔ عدالت نے ڈاکٹر طاہر مسعود سے برطانیہ میں علاج اور ہرجانے کی مدد میں 22 کروڑ 72 لاکھ روپے وصول کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا فیصلہ ہے ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ مصروفیت کے حوالے سے جو لاہور کی عدالت نے دیا۔ ڈاکٹر سے کہا گیا ہے کہ 22 کروڑ روپے وہ ہرجانے کے طور پہ ادا کرے۔ ہمارا اس وقت کا موضوع دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کا فیوچر اب مکمل طور پر محفوظ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس معاملے میں تیزی آ رہی ہے کہ دہشت گردی اور اس سے منسلکہ جو مقدمات ہیں اور جس میں ملزمان موجود ہیں ان کے کیسز تیزی سے فوجی عدالتوں میں بھیجے جائیں۔ فوجی عدالتوں میں کے نمبرز میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اطلاعات کے مطابق فوری طور پر تقریباً 47 کیسز ایسے ہیں جو فوجی عدالتوں میں بھیجے جا رہے ہیں، اور فوجی عدالتوں میں جو کیسز بھیجے جائیں گے توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے فیصلے مہینوں میں نہیں اور ہفتوں میں کر لیے جائیں گے، اور اگر کسی کو ملزم ٹھہرایا گیا تو اس کو سزا بھی فوری طور پہ دی جا سکے گی۔ اس حوالے سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اب اس میں تیزی ہم آئندہ چند دنوں میں ہی دیکھیں گے۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات کا جانا، فوجی عدالتوں کا مستقبل محفوظ ہونا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی میں اس کا کتنا بڑا کردار ہوگا یہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیکیورٹی اینالسٹ اور ڈائریکٹر سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز جناب امتیاز گل۔ امتیاز گل صاحب، یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جو عدالتی نظام تھا اس سے اگر ملزمان کی اور مجرموں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی تو حوصلہ شکنی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ اس میں ان کو پرابلم نہیں تھا موجودہ عدالتی نظام سے نمٹنے کے لیے، لیکن فوجی عدالتوں کے قیام سے آپ کو لگتا ہے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی؟ دیکھیے کامران، جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کی بنیاد کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جو کہ 1860 میں انگریزوں نے بنایا تھا ایک محکوم قوم کے لیے۔ اسی طرح پولیس ایکٹ وہ بھی 1861 کا ہے، وہ بھی ایک رعایا اور حاکموں کے درمیان ایک فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے اور رعایا کو بالکل دباؤ کے اندر رکھنے کے لیے تھا، ڈرانے دھمکانے کے لیے تھا۔ اس میں بہتری کا اور جلد انصاف کا کوئی بہت زیادہ تصور نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں قتل کے دن دہاڑے لوگوں کے سامنے ہوئے قتل کے مقدمے 10 15 سال چلتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اثر و نفوذ ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے وکیل کر کے ہمارے موجودہ عدالتی نظام کے سکم کو استعمال کرتے ہوئے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیشیوں کو ملتوی کرتے رہتے ہیں، التوا میں ڈالتے ہیں، اور اس طرح انصاف نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا 1997 میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں انسداد دہشت گردی ایکٹ آیا تھا تاکہ جلد مقدموں کا فیصلہ ہو سکے، لیکن ان عدالتوں کے فیصلے بھی جو طے کیا گیا تھا کہ چند ہفتوں کے اندر ہوں گے، کئی سال لگ گئے۔ اس وقت بھی 70-80% مقدمے خصوصی عدالتوں کے، جس کو ATA عدالتیں کہا جاتا تھا، ان میں زیر التوا ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ وجہ تھی جس کے کو سامنے رکھتے ہوئے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری حکومت نے یہ سمجھا کہ فوجی عدالتوں کا احیاء ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے جلد فیصلے ہوں
اور جو خاص طور پہ دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کو اس انداز میں ایک ڈیٹرنٹ دیا جائے کہ جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ اچھا، فوجی عدالتیں تو قائم ہو گئی ہیں، کچھ مقدمے بھی ہوئے ہیں، سزائیں بھی ہو گئی ہیں، کچھ ہمارے پاس معلومات ہے امتیاز گل صاحب کہ یہ عدالتوں کے پروسیجر کیا ہے، کیسے یہاں کیس چلتا ہے، کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ اس کا تو بہت آسان طریقہ کار تھا، اور چونکہ لوگوں کے خدشات بہت زیادہ تھے تو ابتدائی سے یہ طے کیا گیا تھا کہ چاروں صوبوں کے جو انصاف کے محکمے ہیں، پولیس ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، وہ مقدموں کی چھان بین کر کے مقدمے تیار کریں گے۔ پھر ایک پارلیمانی کمیٹی یعنی ایک اور اسکروٹنی کا ایک مرحلہ ہوگا، اس کے بعد یہ مقدمے فوجی عدالتوں کو منتقل کیے جائیں گے، اور اس میں پھر میرا خیال ہے چند ہفتوں کی بات ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ اب قطع نظر اس کے کہ وہ انصاف کے تقاضوں پہ پورے اترتی ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ 2-3 مرحلوں سے وہ مقدمے ہو کے آئیں گے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضے کسی نہ کسی حد تک ضرور پورے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی نوعیت کے اقدامات اور بہت سارے ملکوں میں ایمرجنسی کی صورت میں کیے گئے، خود امریکہ میں جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے انہوں نے اسی نوعیت کے اقدامات کیے تھے، دہشت گردی جو 2001 میں ہوئی تھی اس کے فوراً بعد۔ بہت بہت شکریہ، امتیاز گل ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک میں ذکر کریں گے افغانستان میں دھماکوں نے دہلا دیا ہے کابل کو اور پورے افغانستان کو۔ افغانستان کے صدر ظاہر ہے گھبرا گئے، آج تو بوکھلا گئے، انہوں نے کہا پاکستان کی ایما پر ہو رہا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے بزنس سرکلز میں آج کیا ہوتا رہا، یہ آج سے ہم شروع کریں گے، آپ کو بزنس راؤنڈ اپ دیں گے۔ آج تاجر رہنماؤں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف FBR کے دفاتر کے گھراؤ کا اعلان کر دیا ہے، اور لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہونے پر 18 اگست کو پورے ملک میں FBR کے ریجنل دفاتر کا گھراؤ کیا جائے گا، جبکہ 21 اگست کو FBR کے اسلام آباد دفتر کا گھراؤ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پھر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کو ختم نہ کیا گیا تو 25 اگست کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ تاجر اپنے اس بات پر قائم ہیں کہ نہ وہ ٹیکس کی دہندہ کی حیثیت سے رجسٹر ہوں گے اور نہ ہی ود ہولڈنگ ٹیکس دیں گے۔ یہ ایک عجیب و غریب پوزیشن ہے جو تاجروں نے لی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی ٹرکس کو افغانستان، وسطی ایشیا اور یورپ تک سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 21 جنوری 2016 سے ملنے والی اجازت کے بعد پاکستان اقتصادی راہداری سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی درخواست گزشتہ 13 سال سے زیر التوا تھی، اور اب پاکستانی ٹرکس کو ہمسایہ اور دور دراز ممالک میں جانے کے لیے ڈیوٹی اور چیکنگ کے مراحل سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا۔ یہ تجارتی خبر ہے اور بہت اہمیت کی ہے۔ مہنگائی سے پریشان عوام اور صنعت کاروں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت 5 سال سے کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس بڑھا کر ڈنڈی نہ ماری تو آئندہ ماہ پیٹرول اور ڈیزل مزید سستا ہو سکتا ہے، بلکہ خاطر خواہ سستا ہو جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں گاڑیوں کا ایندھن سستا ہونے کے بعد کھانا پکانے کا تیل بھی سستا ہو گیا ہے۔ پام آئل کی بین الاقوامی قیمتیں 11 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں، جس کے بعد کراچی کی ریٹیل مارکیٹ میں بھی کھلے عام تیل کی قیمت میں 2 روپے لیٹر کم کی گئی ہے۔ یہ تمام تھی تجارتی خبریں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد افغانستان کا ذکر، جہاں دھماکے ہوئے ہیں جس سے دہل گئے ہیں وہاں کے صدر افغان صدر اشرف غنی۔ ذکر ہوگا کمرشل بریک کے بعد۔